बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। एक नई सुबह, एक नई उम्मीद और एक नया दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मंडे वीक का पहला दिन और स्टार्ट कराची वालों के लिए तो भाई जो लोग सड़कों से गुजर रहे होंगे, ऑफिस पहुंचे होंगे, वो शुक्र करते होंगे रोज़ लेट हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है अब ऑफिस में भी जो है ना, लोगों को देर से आने की इस्तिस्ना मिल जानी चाहिए। कम से कम कराची में तो जो ट्रैफिक का हाल हो चुका है, जो सड़कों का है, अल्लाह करे कि ये शहर जो है वो आने वाले वक्तों में एक अच्छा और बेहतर जो है वो एक इमेज सेट कर सके। इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो काफ़ी जो है वो कराची का बिगड़ चुका है। तो ये तो हाल था सड़कों का, लेकिन कराची वाले रोज़ ही इन्हीं सड़कों से गुजरते हैं, तो अब आदी भी बन चुके हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब जब आप तकलीफ़ देंगे, हम उस दर्द का आपको बताएंगे तो ना कि हाँ दर्द हो रहा है, क्योंकि दर्द ऐसी ही चीज़ है जो शायद सारी ज़िंदगी भी साथ रहता है, तो आप उसके आदी नहीं बनना चाहते, आप उससे निकलना चाहते हैं। सो आज के दिन के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। एक बात बड़ी खूबसूरत लगी मुझे, जो मैं चाहूँगी कि आज के प्रोग्राम के स्टार्ट में ही आपके साथ शेयर की जाए। मेरे दुश्मन मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो शायद मेरे लिए मेरी ग़ीबत भी करेंगे, मेरे लिए भला बुरा भी कहेंगे, उनको मेरे यहाँ होने पर एतराज़ भी होगा, कोई बात नहीं, उनका हक़ है कि वो मुझ पर तनकीद करें। लेकिन हाँ, मेरे लिए तकलीफ़ दह चीज़ ये है कि जो मेरे साथ मेरे दोस्त हैं वो खामोश हों, वो मेरी इस्लाह ना करें, वो मुझे समझाएं ना, वो ये ना बताएं कि मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। मुझे लगता है दोस्तों की खामोशी जो है ना, वो एक ज़िंदगी में बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन होती है। दुश्मनों का बोलता रहना अच्छा है, वो जो बोल रहे हैं इसका मतलब है यहाँ कुछ काम चल रहा है, तभी वहाँ से आवाज़ें आ रही हैं। सो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, चाहे वो आपके लिए अच्छा सोचते हैं या वो आपके लिए बुरा सोचते हैं, आप उनको इस तरह डील करें कि वो सब आपके लिए ज़िंदगी का एक ऐसा महवर बन जाएं जो आपको गाइड कर सकें। मैं ये सारी बात आज इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कहते हैं ना, ज़िंदगी 2 दिन की है। एक वो दिन जो मेरे हक़ में है और एक दिन वो जो मेरे मुखालिफ है। जो दिन मेरे हक़ में होगा उस दिन मुझे अकड़ना नहीं है, उस दिन मुझे रब का शुक्र करना है। और जो दिन मेरे मुखालिफ होगा उस दिन मैंने इस रब की दी हुई कंडीशन को, सिचुएशन को समझना है, और फिर शायद वो मेरा इम्तिहान है कि मैं रब के दिए हुए जो सिचुएशन है, जो ज़िंदगी है, उस पर मैं कैसे सब्र करती हूँ। तो एक शुक्र का दिन है और एक है सब्र का दिन। लेकिन ये तमाम चीज़ों को डील करने के लिए, गुजारने के लिए जो रब ने हमें ज़िंदगी दी है और हमें इस दुनिया में भेजा है, तो एक बेहतरीन मखलूक बना के भेजा है। हम ग्रेट क्रिएशन है रब के, अशरफुल मखलूक़ात, और उससे बढ़कर हम अल्हम्दुलिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हम बेहतरीन क्रिएशन हैं, हम इंसान हैं। हम एक दूसरे के साथ जो रिश्ता निभाते हैं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मेरे कैमरामैन हैं जो स्क्रीन के उस तरफ लोग देख रहे हैं, शायद हमारा आपस में कोई रिश्ता नहीं, लेकिन हाँ एक रिश्ता है, और वो है इंसानियत का रिश्ता। जिस दिन ये रिश्ता मर जाता है उस दिन मुझे लगता है कि फिर एक जीती जागती चीज़ तो चल रही होती है, लेकिन ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। सो इंसानियत का रिश्ता हमने किस हद तक ज़िंदा रखा हुआ है और किस हद तक हमारे माशरे से ये सोच ख़त्म होती जा रही है, इस पर आज हम चाहेंगे कि एक मुख्तलिफ ज़ाविये से जो है वो बात कर सकें। मैं अपने अंदर की जो सोच है उसे समझ सकूं, और आप जो लोग उस तरफ बैठे हुए हैं वो ये जान सकें कि ठीक है, इंसान तो ज़िंदा हैं, लेकिन क्या इंसानियत भी जो है वो आज के दौर में ज़िंदा है। कुछ लोग हैं जो बेहतरीन काम कर रहे हैं और उन्हीं में से कुछ लोग आज मेरे प्रोग्राम में भी मौजूद हैं। मैं भी इन लोगों से बहुत कुछ सीखती हूँ कि जिस तरह ये लोग दर्द दिल रखते हैं, लोगों की खिदमत का जज्बा रखते हैं। रब मुझे और आपको भी तौफीक दे कि हम लोगों के लिए अच्छी बात और बेहतर अमल कर सकें। मेरे पहले मेहमान जिन्हें आपने पहले भी सलाम पाकिस्तान में भी देखा है, मुख्तलिफ आप इनको चैनल्स पर देखते रहते हैं, और ये इसलिए ऐसे लोगों को बुलाया जाता है ताकि आप लोगों को एक गाइडेंस मिल सके कि अगर आप कुछ बेहतर अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं तो हाँ, ये ऑप्शंस भी मौजूद हैं। डॉक्टर वकार हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम।
ڈاکٹر صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان ہے، شکر اور ڈاکٹر صاحب کے بڑے پیارے دوست، اور میں اب یہ کہوں کہ سلام پاکستان کی فیملی کا بھی ایک خوبصورت سا حصہ ہے، جو ہمیں ہنساتے بھی ہیں، جو ہمیں سکھاتے بھی ہیں، جو اکثر ہمارے ساتھ رو بھی جاتے ہیں. سو یہ اتنا پیارا رشتہ ہے نا، اس کا کوئی نام نہیں ہے، لیکن یہ آپ کو خوشی دیتا ہے. دیٹ از دا مین ایسنس آف دس ریلیشن شپ. ہمارے ساتھ یوگی وجاہت ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ سما الحمدللہ. آپ کی اس الفاظ کے بعد بہت اور اچھا لگا. آپ خوش رہیے، خوش رہیے. اور ہمارے ساتھ آج ایک اور بھی بہت ہی ہمارے پیارے مہمان موجود ہیں. بڑی رسپیکٹیبل پرسنالٹی ہیں، اس لیے میں کہہ رہی ہوں کیونکہ ایک عام انسان جو ہوتا ہے نا، وہی ہمیں اسٹار بناتا ہے یا ہمیں کسی لیول پر لے کر آتا ہے. اسٹار تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ جب یہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو سراہ رہے ہوتے ہیں، جو لوگ آپ کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں آکسیجن کا کام کرتی ہیں. سو ڈاکٹر وقار ایک ادارہ چلا رہے ہیں جو ڈائلسس کے حوالے سے بھی لوگوں کی مدد کرتا ہے. اس کے علاوہ مختلف حوالے سے یہ ادارہ کام کر رہا ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. سو ان کی جو اہلیاں ہیں وہ ان کے ڈائلسس سینٹر پر غالباً ڈائلسس کروا رہی تھیں. اب کس سچویشن میں پہنچے اس پر ہم بات کریں گے. ظفر الطاف صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا یہاں پہ بلانے کا. میں تو ویسے بھی تہ دل سے ڈاکٹر صاحب کا مشکور. ٹھیک ہے. کیونکہ میری اہلیہ کافی عرصے سے بیمار ہیں، چل رہی ہیں، اور تقریباً لاسٹ سپٹمبر اکتوبر میں ان کی پوزیشن بہت خراب ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. پھر نومبر میں نے ان کو ایڈمٹ کرایا لیاقت اسپتال میں، اور ان کے کافی پانی بھر چکا تھا. وہاں پر انہوں نے پانی بھی نکالا، اور اس کے بعد ڈائلسس ہم نے کہا تھا کہ ڈائلسس نہ کریں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، مجبوری ہے. اس کے بعد پوزیشن یہ پہنچ گئی کہ تھوڑی سی وہ بہتر تو ہوئی پانی نکلنے سے، لیکن ڈائلسس جو تھا وہ ان کے لیے کہا گیا کہ آپ کنٹینیو کریں. اچھا، جب آپ لوگوں نے ڈائلسس کروایا ہے، کریٹینائن کتنا تھا اس ٹائم پہ؟ کریٹینائن تو ان کا کچھ ڈاکٹر بتا رہے تھے کہ ان کے ساتھ کچھ دوسرا ہے، تو اتنا اوپر نہیں گیا ہے کریٹینائن ان کا، لیکن یوریا کافی اوپر چلا گیا تھا. اور کریٹینائن جو تھا وہ 5 کے قریب تھا ان کا. لیکن کچھ وہ آپس میں میں سن رہا تھا تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے کہ نہیں، یہ کریٹینائن کی طرف اتنا نہ جاؤ، کیونکہ یہ کوئی دوسرا کیس ایسا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر آپ لوگوں نے ڈائلسس کروایا؟ انہوں نے ڈائلسس کرایا، اس سے حالت ان کی کچھ بہتر ہوئی، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ ریگولرائز ہو جائیں، آپ پیسٹولا بنا لیں، آپ فلانا کر لیں. اس وقت میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ، جو میں نے ڈائلسس کا حال دیکھا تو میں نے کہا کہ ایک تو ڈائلسس ہوتا ہے جس کا، وہ تو ہے اپنی جگہ، لیکن جو ڈائلسس میں ساتھ ہوتا ہے اس کی بھی وہی کیفیات ہوتی ہیں، اس کے بھی اسی طریقے سے اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے. وہ بھی جس طریقے سے جس کو ڈائلسس کیا جا رہا ہوتا ہے اس کا بلڈ پریشر اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے. اور تو اس وقت میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کسی ایسی، ان کو کوئی ایسا ڈاکٹر دکھا دے، کوئی ایسی ہے کہ ان کا ڈائلسس خدا کرے رک جائے. اور ظاہر ہے کہ ہمیں سب پورے مسلمانوں کا یہ اعتقاد ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے. ٹھیک ہے. لیکن میں موت سے پہلے یہ نہیں چاہتا کہ قسمہ پرسی کی حالت میں اور اس حالت میں ہو. تو وہ پھر آپ کو ڈاکٹر وقار سے کیسے پتہ چلا؟ نہیں، وہ اس کے بعد میرے ساتھ روز نماز پڑھنے والے جو 5 سال سے میرے ساتھی ہیں، دوست. اچھا، ظاہر ہے وہ گھر کے تھوڑا بہت تو حالات جانتے تھے، بہرحال ہم نماز میں ملتے تھے اور چلے آتے تھے. تو کہنے کہ کیا بات ہے آپ کا؟ تو میں نے بتایا کہ بھئی ایسا ایسا سلسلہ ہے، اور اب یہ وہ پوچھتے رہتے تھے بیگم کی کیا کیفیت ہے بیگم. جب وہ گھر آ گئیں، مطلب ہاسپٹل سے چھٹی ہوئی ان کی، اور اس کے بعد ان سے کہا گیا کہ ہر 3 روز کے بعد آپ ڈائلسس پہ آ جائیں. ٹھیک ہے. تو وہ مجھے ملے نماز میں ہی. کہہ لیں یار، وہ ایک یہاں پہ پہلے ہوا کرتے تھے رحمان فاؤنڈیشن کے صاحب ڈاکٹر، ان کو میرے بچوں نے، مجھے کچھ پرابلم ہوئی تھی تو میں نے صرف اپنی ساری چیزیں رپورٹس بھجوا دی تھیں، انہوں نے مجھے دوا دی. پھر مجھے دو مرتبہ کے بعد مجھے جانے، مطلب میں تو گئی نہیں، لیکن ان دواؤں کے بعد بھی مجھے ضرورت نہیں پڑی. اچھا ٹھیک ہے، ایک منٹ میں آپ سے یہیں آپ کو روکوں کہ آگے بھی آپ سے جانوں گی. الرحمان فاؤنڈیشن کا جنہوں نے جو اس کا یہ ذکر کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے دعا کی اور
اور اب تو وسیلے بناتا ہے نا, اور ایسے وسیلے بناتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ یہ تو میں شاید سوچا بھی نہیں تھا, یا یہ میری خواہش تھی یا میری دعا تھی, اور وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. سو ایسی بے شمار دعائیں جو ہیں, اور ویسا پنڈورا باکس جو ہے وہ ڈاکٹر وقار کے ساتھ ہر وقت موجود ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب, کسی نے سوچا اور آپ کا وہاں آپ کی انٹری ہو گئی. سو یہ اس طرح کی تو ایک کہانی ہے, اس طرح کی بے شمار کہانیاں آپ کے ارد گرد موجود ہوتی ہوں گی. یہ جو ایک انسانیت کی خدمت کا جذبہ ہے, اس کی یہ تو کہتے ہیں نا کہ جب آپ کسی ایک شخص کو بھی فائدہ پہنچاتے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ معراج ہو جاتی ہے, اس سے بڑھ کر اور کچھ زندگی میں حاصل نہیں ہے. کیسا محسوس کرتے ہیں آپ خود, کیسا لگتا ہے جب آپ کو لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں آپ کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا لگتا ہے جی, الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے چنا اپنے بندوں کی خدمت کے لیے. شعر ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ کم نہ تھے اطاعت کے لیے گرو بیاں. تو یہ خاص کرم ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اپنے بندوں کے لیے چنا, اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنا نام دیا. جو ہم نے ادارہ بنایا تو رحمان کے نام سے, میں شاید اپنے نام سے بناتا وقار فاؤنڈیشن یا کچھ بھی, تو شاید آج اتنا بڑا یہ جمع غفیر نہ بنتا. یہ درخت جو چھوٹا سا پودا لگایا تھا, یہ تناور درخت بنتا جا رہا ہے. یہ بڑا کرم ہے میرا مجھ پہ. میں سمجھتا ہوں کہ مالک کی خاص کرم ہے مجھ پہ. میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں, میرے جن لوگوں کی خاطر میں خود نکلا ہوں گھر بار چھوڑ کے فیملی کو سفر کرتا ہوں. 22 دن ٹریولنگ پہ ہوتا ہوں ہر ماہ. پچھلے 14 سال سے نکلا ہوا ہوں, کبھی کسی شہر کبھی کسی شہر. تو ان لوگوں کی دعائیں تو ساتھ ہوتی ہیں. اور یہ کیونکہ گزرے ہوئے ہیں اس کیفیت سے, کیونکہ ڈائلسس ایک بہت مہنگا عمل ہے, پریشان کن عمل ہے, آپ بھی بہتر جانتی ہیں. اب اللہ کا شکر ہے, اللہ نے 1 سال ہو گیا ڈائلسس سے بچے ہوئے ہیں. یہ ایسے بے شمار پیشنٹ ہیں. میں زیادہ کرتا نہیں بات کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یار یہ کتنی بڑی بات, کیونکہ ناممکن باتیں میں ہو رہا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے 1600 لوگوں کے ڈائلسس رکے ہیں ہمارے علاج میں. 1600 میرے پاس ریکارڈ ہے ان کا. اچھا, یہ وہ ڈائلسس ہیں جو فری آف کاسٹ کیے جاتے ہیں؟ الحمدللہ نہیں, میں جو علاج ہم ڈائلسس ہم فری کرتے ہیں پورے پاکستان میں. اچھا, جو علاج ہے اس کے لیے آپ چارج کر رہے ہیں؟ میں چارج کرتا ہوں. جو غریب ہے مستحق ان کا بھی فری کرتا ہوں. میں سفر بھی کرتا ہوں, کرایہ بھی خود خرچ کر کے جاتا ہوں. ملتان, پشاور, ہر شہروں میں, کراچی بھی جیسے آیا ہوا ہوں. تو لیکن جو پے کرنے والے ہوتے ہیں ان سے لیتے ہیں. یہ پے کرنے والے لوگ ہیں ماشاءاللہ. یہ بلکہ اپنا علاج کا خرچہ بھی دیتے ہیں, بلکہ ہمارے پیشنٹ بھی انہوں نے ایک اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں ظفر صاحب نے. یہ ضروری بھی ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو اتنا نوازا ہے تو آپ کیوں جو ہے وہ کسی کا حق مارتے ہیں. ایک شخص کا ڈائلسس, اگر آپ کے گھر میں اس طرح کا کوئی پیشنٹ ہے, اگر آپ علاج کرا سکتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ ضرور اس کو پے کریں, تاکہ کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ اگر اس کی ضرورت ہے اور وہ نہیں پے کر سکتا تو اس کی ضرورت پوری ہو سکے. یہ بھی انسانیت ہے کہ آپ اپنے دل سے فتویٰ لیں کہ آیا میں یہاں اپنی چیز کو بچا سکتا ہوں, یا مے بی وہ آپ کی جو ایفرٹ ہے وہ بھی رنگ لے کر آئے. اور یہ سوچنا چاہیے لوگوں کو. مجھے بتائیے کہ انسانیت ہوتی کیا چیز ہے آپ کے لیے؟ انسانیت کیا ہے؟ آپ نے بڑا وسیع سوال کر دیا, اتنی ہلکی ہلکی باتیں کر کے مجھ سے بہت ہی گہرا سوال کیا. انسانیت وہ ادراک, وہ احساس, وہ تحفہ ہے جو کسی انسان کو خدا دیتا ہے. ورنہ پیدا تو کوئی بھی ہو سکتا ہے کسی کے گھر میں, اور ہم نے درندے بھی دیکھے ہیں, ہلاکو بھی اسی میں دیکھا ہے, ہم نے چنگیز خان بھی انسانوں میں دیکھے ہیں. احساس جو ہے نا, احساس, انسانیت انسانوں کو دوسروں کو بھی اپنا جیسا سمجھنا. کیا انسانیت ہر انسان کی فطرت کا حصہ ہوتی ہے؟ دیکھیے فطرتی طور پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو, آپ دیکھیں نا, وہ رب کائنات ہے, سب کو چیزیں دی ہیں. اس کا ادراک ہونا کہ وہ چیز اس کو ملی ہے, یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے. ورنہ انسانیت تو سب کو ہے. کون چاہے گا کہ بزرگوں کی عزت نہ کرے, کون چاہے گا کہ وہ کسی کو نقصان پہنچائے, اس کے باوجود اس کو احساس نہ ہو تو پھر وہ تکلیف دیتا ہے. یہ جو آپ نے کچھ باتیں کی ان میں ایک چیز میں ملانا چاہوں گا, اور وقار نے تو خیر کہہ دیا, لیکن ہم الارمنگ ایریا پہ کھڑے ہیں جہاں پہ ہمارا لائف سٹائل, ہمارے جو معاملات ہیں, پانی کا آلودہ ہونا, اس نے الارمنگ لیول پہ ہمیں کھڑا کر دیا کڈنی کے حوالے سے. ہماری اویئرنیس ابھی بھی نہیں ہے. ہم ابھی بھی اسی طرح جی رہے ہیں کہ ہمارے مریض بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے میں حکومت بھی بہت بہترین کام کر رہی ہے, انہوں نے ڈائلسس پہ کام کیا ہے, انڈیویجلی بھی کام ہو رہا ہے. لیکن یہ جو ادراک ہے نا, تکلیف, یہ انہی کو ہوتی ہے جن کے ساتھ ہوا ہے ایسا. کیونکہ میری فیملی میں ہو چکا ہے, میرے والد کڈنی فیلئر سے گئے ہیں, تو میں شاید وہ تکلیف کہ کسی کا باپ نہ جائے, کسی کے بہن, ماں, بیٹی نہ جائے, کوئی نوجوان نہ جائے, یہ احساس جو تھا نا
وہ اس طرف مجھے لے کے آئے. میں ظاہر بات ان کے ساتھ ہوں لیکن چیریٹل کام کرتا ہوں, میں ان سے کوئی پے نہیں لیتا, کوئی میری تنخواہ نہیں ہے. میں اپنا وقت اس لیے دیتا ہوں کہ شاید میں اپنے باپ کی تو خدمت نہ کر سکا لیکن باپ جیسوں کی خدمت تو کر سکتا ہوں. بالکل. یہ احساس جو ہے نا, اس کو آپ کوئی بھی نام دے سکتے, مجھے نہیں پتا اس کا. رائٹ, یہ جو احساس ہے یہی مجھے لگتا ہے کہ زندگی کا ایک بہترین سرمایہ ہے. جس دن ہم اس احساس کو اپنی زندگی سے ختم کر دیتے ہیں اس دن پھر شاید ہم دن گزار رہے ہوتے ہیں. ہم اکیلے آتے ہیں اس دنیا سے اور ہم اکیلے جاتے ہیں, یہ تو ایک حقیقت ہے, اس سے تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. پھر کیوں ہم اتنی زندگی میں تک و دو کر رہے ہوتے ہیں رشتے نبھانے کے لیے, ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم اپنے رشتوں کو خوش رکھ سکیں, اپنی زندگی کو چلا سکیں. کیوں ہے, ہم نے تو اکیلے آئے ہیں, ہم اکیلے چلے جائیں گے. کیوں میں کسی کی خدمت کروں, میں کیوں کام کروں, میں کیوں گھوموں پھروں, نہ میں اپنی زندگی سے ایک لاؤ بالی زندگی گزاروں, میں کیوں ایک یونیفارم لائف گزاری ہوتی ہوں. کیونکہ یہی زندگی گزارنے کا طریقہ کار بتایا گیا ہے. ہمیں بھیجا تو گیا ہے لیکن ہمیں کچھ چیزیں بھی سکھائی گئی ہیں, اور وہ ان چیزوں پر جب ہم عمل کرتے ہیں تو پھر جا کے یہ جو عارضی ہماری زندگی ہے یہ ختم ہوتی ہے اور ایک مستقل زندگی کی طرف ہم بڑھتے ہیں, جس کی تیاری ہم اس دنیا میں جو ہے وہ کر رہے ہیں. اب وہ ہم انسانیت کے ساتھ کریں. جس طرح یہاں پہ آپ نے ہلاکو کا ذکر کیا, وہ بھی زندگی گزار کے چلا گیا, میں اور آپ بھی چلے جائیں گے اس دنیا سے زندگی گزار کے. لیکن اس انسانیت کی جو ڈور ہے اس کو ہم نے کتنی مضبوطی سے تھاما ہے, اسے جو ہے جاننا میں سمجھتی ہوں آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ اسی حوالے سے. اور ڈاکٹر وقار جیسے ماشاءاللہ سے اس ملک میں, پاکستان میں بے شمار لوگ موجود ہیں جو بے لوث خدمت کر رہے ہیں. یہ کیا لے کر جائیں گے اپنے ساتھ, وہی جو شاید میں اور آپ لے کر جائیں گے, لیکن ہاں کچھ ایسا ہے جو شاید میرے اور آپ کے پاس نہ ہو اور وہ ان کے جو ہے پنڈورا باکس میں موجود ہو. سو وہ خاص ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کو پھر جوائن کریں گے سلام پاکستان میں. ونس اگین ویلکم بیک. سلام پاکستان ناظرین, آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج ہم بات کر رہے ہیں, ایک چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اس میں پوری زندگی کی حکمت چھپی ہوئی ہے, اور وہ لفظ ہے انسانیت کا. جو میں دعا کرتی ہوں کہ رب میرے اور آپ سب کے دلوں میں یہ جذبہ جو ہے وہ قائم رکھے, برقرار رکھے. وقت کے گزرنے کے ساتھ ہمارے دلوں میں احساس جو ہے وہ بڑھتا رہے. احساس چاہے ندامت کا ہو, احساس چاہے خوشی کا ہو, احساس ضروری ہے. جس دن احساس ختم ہو جاتا ہے نا اس دن وہ جسم کا حصہ بیکار ہو جاتا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے اس کو کاٹ دو کیونکہ یہ تمہیں مار دے گا, اس کو نکال دو اپنی زندگی سے. تو اس لیے وہ جو حص ہے نا تکلیف والی کہ یہ تکلیف میں ہے, مجھے دیکھ کر کچھ ہو رہا ہے, وہ حص میری زندہ رہنی چاہیے. جس دن حص ختم ہو جائے گی اس دن زندگی ختم ہو جائے گی. ڈاکٹر وقار ہمارے ساتھ موجود ہیں, یوگی وجاہت ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی آج ہمارے خاص مہمان ہیں جن کی اہلیہ جو ہیں وہ ڈائلسس پیشنٹ ہیں اور وہ الرحمان فاؤنڈیشن سے جو ہے وہ ڈائلسس کرا رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتائیے کہ انسانیت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے بھی مختلف درجات ہیں نا. ہم تو عام سے لوگ ہیں تو بڑی عام باتیں کرتے ہیں, آپ لوگ خاص لوگ ہیں, آپ لوگوں کی عطا ہوتی ہے. ورنہ کون شخص ہے جو یہ کہے کہ میں مہینے کے اتنے دن جو ہے میں صرف کام کرتا ہوں, وہ بھی دوسروں کے لیے کرتا ہوں. میری اپنی فیملی ہے, میری اپنی پرائیورٹیز ہیں, لیکن وہ پیچھے چلی گئی ہیں اور زندگی آگے ہے. تو جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں یا جو لوگ شاید یہ جذبہ رکھتے ہیں لیکن پہلا قدم اٹھانا مشکل ہوتا ہے نا, تو آپ نے بھی جب پہلا قدم اٹھایا تھا تو مشکل ہوئی تھی, کیا تھا وہ وقت, کیا تھا, کس نے آپ کو انسپائر کیا تھا کہ آپ نے وہ پہلا قدم اٹھا لیا جس میں اکثر انسان گر جاتا ہے؟ ہمارے اپنے عزیزوں میں ایک بچہ تھا جس کی ڈیتھ ڈائلسس کی وجہ سے ہوئی. صحیح. اور کافی خرچہ ان پہ آیا اس وقت. اس ٹائم پتہ نہیں تھا, آج سے 15-16 سال پہلے کی بات ہے. ڈائلسس کا زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا, ابھی تو پتہ چل گیا لوگوں کو. اس ٹائم یہ پتہ چلتا تھا بلڈ لگ رہا ہے بچے کو, اور وہ باہر جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو میں نے وہاں پہ بات کیا ہاسپٹل میں جا کے کہ کوئی اس کا علاج تو ہوگا. اتنا مہنگا, ان کا گھر بک گیا, زیور بک گیا, ان کا کافی نقصان ہوا, گھر کا برتن تک بک گئے. اور میں نے جب جا کے بات کی تو انہوں نے بتایا کوئی علاج نہیں ہے, ڈائلسس ہی ہیں اور یہ کروانا پڑتا ہے, بڑا مہنگا تھا. بلکہ میرے دل میں بات آئی کہ یہ ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے اپنا. پھر اللہ سے مدد مانگی, دعا کی, اللہ پاک, خواہش تھی میرے دل کے میں کچھ کروں. پھر میں نے 2 مشینیں خود اپنی جیب سے اس وقت پہلے خریدی, اور میں نے لاہور میں پہلا سیٹ اپ لگایا 2 مشینوں سے. پھر لیکن 2 مشینوں سے بن نہیں رہا تھا, پھر اور لوگوں سے ریکویسٹ کی تو وہاں پہ ہم نے 5 مشینوں کا سیٹ اپ لگایا. پھر بڑھتے بڑھتے ماشاءاللہ پورے پاکستان کے اندر ہماری اس ٹائم 32 مشینیں فری ڈائلسس سینٹر ہم چلا رہے ہیں.
لاہور میں، جہلم میں، اسلام آباد میں، فیصل آباد میں، کراچی میں، لاہور میں بلکہ 2 ڈائلسس سینٹر بن گئے، ابھی اگلے ماہ ملتان بن رہا ہے وہاں پہ. یہ ایک نیت تھی، جذبہ تھا، اور میں کیونکہ لوگوں کو دیکھتا رہتا تھا کہ یار کس پریشانی میں ہیں ڈائلسس والے لوگ ہیں، لوگوں کے گھر بک جاتے ہیں، زیور بک جاتے ہیں ڈائلسس پہ. تو پھر اللہ نے دل میں ڈالا کہ یہ کام کرنا ہے. میں بیسیکلی علاج بھی کرتا ہوں گردوں کا، ڈائلسس روکتا بھی ہوں. ماشاءاللہ ان کی مسز کے ڈائلسس رک گئے ہوئے ہیں 1 سال سے، نہیں ہو رہے، اور بے شمار لوگ ہیں جن کے ڈائلسس رکے ہوئے ہیں علاج میں. میں علاج کرتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ جدھر میں محسوس کرتا ہوں کہ ڈائلسس کی ضرورت ہے وہاں پہ ہم ڈائلسس سینٹر بھی بنا رہے ہیں، ہم ڈائلسس سینٹر بھی چلا رہے ہیں اور فری چلا رہے ہیں. کراچی میں یہاں پہ ہمارا ہے. میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں ویب سائٹ پہ ہمارا ضرور ایڈریس نوٹ کریں، ہمیں دیکھیں، ہمیں وزٹ کریں کہ واقعی یار کتنا مخلص ہو کے ہم کام کر رہے ہیں. اور یہ اس کا جواب جو ہے وہ ظفر صاحب زیادہ بہتر دے سکتے ہیں. اچھا، میں بھی بڑی معذرت چاہتی ہوں، آپ لوگ جب بات کر رہے ہوتے تو میں بھی کہیں اور چلی جاتی ہوں، اس میرا قصور نہیں ہے، بڑی معذرت کے ساتھ. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ جب کیا کہوں، اب میں رہنے دیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. ظفر صاحب یہاں تک پہنچے آپ، اور اس کے بعد جو ہے وہ زندگی کی ایک امید سامنے آئی. بڑے خوش نصیب ہیں آپ کہ اللہ نے بڑے صحیح وقت میں وہ امید آپ کے سامنے لا کے جو ہے وہ ایک آپ کی رہنمائی کی. اور کتنا عرصہ ہو گیا ابھی یہاں پر آپ کو جاتے ہوئے اور ڈائلسس کراتے ہوئے اپنی وائف کا؟ یہ تقریباً سال ہو گیا. اچھا. اور ڈائلسس تو رک گئے تھے ان کی دوا سے. اصل میں یہی ان کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے اور ڈاکٹر صاحب کا احسان ہے. اور تو مجھے ان صاحب نے ایڈوائز کیا تو میں بس سیدھا یہاں گیا، اور انہوں نے ایک جملہ یہ کہا مجھ سے کہ آپ جو ہیں وہ نیکسٹ ٹائم، میری وائف ویل چیئر پہ تھیں، انہوں نے کہا کہ نیکسٹ ٹائم آپ ان کو ویل چیئر پہ نہیں لے کے آئیں گے. اللہ کا شکر ہوا کہ نیکسٹ منتھ جب میں گیا تو وہ گئیں. تو یہ میں اصل میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹرز جو بتاتے ہیں کہ ڈائلسس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو لوگ اس طرف دیکھیں. ڈائلسس تو لاسٹ جب بالکل کچھ نہیں ہے، یہ خود ڈاکٹر بھی کراتے ہیں. انہوں نے ڈائلسس سینٹر اس لیے نہیں قائم کیے ہیں کہ یہ ڈائلسس کرائیں، بلکہ جہاں مجبوری ہوتی ہے وہاں وہ یہ ریکمینڈ کرتے ہیں ڈائلسس کو، اور اتنے عرصے کرتے ہیں جتنے عرصے ضرورت ہوتی ہے. ٹرو. تو یہ اب یہ ظاہر ہے اتنا بڑا ادارہ ہے کہ یہ اتنا کام ہے کہ اس میں ہمیں فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے. میں خود دیکھتا ہوں، میرے لوگ ان کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، ہر تیسرا آدمی، جب میں وزٹ کر رہا ہوتا ہوں ان کو اپنی وائف کے ساتھ، تو ہر تیسرا آدمی یہ کہہ رہا ہوتا ہے جی ذرا مجھے بخش دیں، میں کام نہیں کر سکتا، میں تو سکر سے آیا ہوں، میں فلانی جگہ سے آیا ہوں، میں اتنے پیسے نہیں دے سکتا. اب یہ اس پہ لکھ دیتے ہیں فوراً. اور یہ جو ہے نا ابھی بات کر رہے تھے، انہوں نے بھی بات کی جو ظفر صاحب نے، کہ جو شخص اس سچویشن سے گزر رہا ہوتا ہے صرف وہ نہیں بلکہ اس سے منسلک جتنی زندگیاں ہوتی ہیں وہ بھی اس تکلیف سے گزر رہی ہوتی ہیں. اور شاید یہ لفظوں میں بیان کرنے والی چیز نہیں ہے. میں خود گزر چکی ہوں، اور میں نے اس تکلیف میں اپنے پپا کو کھویا ہے. اور آج ابھی میں ڈیٹ دیکھ رہی تھی تو میں کہتی ہاں 23 تاریخ ہے آج، اٹس بین 10 months، 10 مہینے آج مکمل ہو گئے ہیں. سو یہ جو تکلیف سے جو فیملی گزرتی ہے نا، میں کسی اور کی بات نہیں کر سکتی. میں یہاں خود بیٹھی ہوں، کاش میں یہ کہہ رہی ہوتی کہ مجھے اس تکلیف کا نہیں پتہ ہوتا تو میں بہت اپنے آپ کو خوش نصیب محسوس کرتی. لیکن ہاں میں اس تکلیف سے گزری ہوں. جو فیملی سفر کرتی ہے نا اس کا اندازہ آپ لگا ہی نہیں سکتے. جو شخص اس اذیت سے گزر رہا ہوتا ہے اور اگر اس کو ایسے لوگوں کی سپورٹ نہ ملے، اگر وہ ایک ایسے گھرانے سے تعلق نہ رکھتا ہو جہاں پر اس کا علاج کرایا جا سکے، تو سوچیں وہ شخص کے اندر کتنی محرومیاں پیدا ہوتی ہوں گی کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اگر میری بیٹیاں ہیں تو میں ان کی شادی نہیں کر سکتا، میں کسی خوشی کو نہیں بہتر طریقے سے سیلیبریٹ کر سکتا. یہ ایک اتنی بڑی محرومی ہے جو کسی شخص کے اندر ایسے پیدا ہوتی ہے کہ آپ سب کچھ بھی کر کے جو ہے وہ اسے ختم نہیں کر سکتے. تو جتنے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں میں ان سے یہ چاہوں گی کہ یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ کی طرف جو ہے یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ آئیے اور آ کر اداروں کو مضبوط کیجئے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ خود کچھ نہیں کر سکتے، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ کا دیا ہوا تھوڑا سا بھی اور آپ کا کیا ہوا بہت کچھ بھی جو ہے وہ کسی ایک شخص کی بھی اگر امداد کا ذریعہ بنے گا تو یقین کریں لاکھوں ڈھیروں دعائیں جو ہیں وہ آپ کے منتظر ہوں گے. اس حوالے سے یوگی وجاہت بھی موجود ہیں اور مجھے اچھا لگتا ہے ان کو سننا.
تو میں آپ سے اب آج یہ پروگرام بڑے میرے لیے ایموشنل ہوتے ہیں, مجھے نہیں پتا ہوتا کہ میں کیا بات کہہ رہی ہوں اور کس طرف جا رہی ہوں, لیکن مجھے یہ پتا ہوتا ہے کہ جو ہم جیسے لوگ بیٹھے ہوں گے نا ان کو ہماری بات ضرور سمجھ میں آ رہی ہوگی. سو یہ جو بیماریاں ہیں, یہ جو تکلیفیں ہیں جو انسان کی زندگی میں آتی ہیں, یہ کیسے آپ ان کو ڈیل کریں, کیسے نکلیں, یہ تو انسان کو کمزور کر جاتی ہیں. میں یہ اور نہیں چاہتا کہ آپ کی آنکھوں میں آنے والی نمی جو ہے وہ قطروں کی شکل میں گر جائے, لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ میرے والد بھی اسی تکلیف سے گئے, کیونکہ میں 1 سال کا تھا, میں ان کے ساتھ رہا نہیں. آپ ماشاءاللہ خوش نصیب ہیں کہ آپ نے اپنے والد کو خاص طور سے دیکھا, اور وہ جو ایک اللہ کی نعمت ہے اس کو, یہ جو آپ کی گفتگو میں اور میری گفتگو میں ایک تناؤ نہیں ہے یا وہ تکلیف نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے, یہ اس احساس کی وجہ سے ہے جو ساتھ رہنے سے پیدا ہوتی ہے. میں بد نصیب تھا, میں نے ان کا ساتھ نہیں چل سکا, میرا ایک سال رہا, میں بھی اسی تکلیف میں ہوں. لیکن آپ دیکھیں میں بول رہا ہوں تو وہ آنکھیں نم نہیں ہو رہی, اس لیے نہیں کہ میرا باپ چلا گیا ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں, لیکن پھر بھی آنکھیں کیوں نہیں نم ہوتی, وہ کیونکہ ساتھ رہنے کا احساس جو ہے نا وہ تکلیف دیتا ہے. وہ جو جتنے عرصے دن گزارتے ہیں وہ تکلیف دیتے ہیں. میں نے وہ لمحے دیکھے ہیں. دیکھیں میں میڈیا کا آدمی ہوں, جب ایز اے ڈائریکٹر میں وہاں بیٹھتا ہوں, جیسے میرے برادر نے کہا کہ وہاں مختلف ہوتے ہیں, میں اس وقت تکلیف میں ہوتا ہوں جب ایک باپ اپنے بچے کو لے کے چلے اور بچہ جو ہے گرا گرا جا رہا ہو, جب ایک اہلیہ اپنے شوہر کو دیکھ کے سوچ رہی ہوں کہ جس نے میری زندگی بنانی تھی اس کی زندگی کو بچانے کے لیے میں یہاں آیا ہوں. ہم بڑی تکلیف سے گزرتے ہیں اس دن, جس دن پیشنٹ ڈے ہوتا ہے. ہم روتے بھی ہیں, ہم تکلیف میں بھی ہوتے ہیں, اور ہم خدا سے کہتے ہیں کہ خدا ہمیں نہیں پتا, لیکن کیسے ہوگا ہمیں نہیں پتا. آپ نے تکلیف کی بات کی ہے, بیماری کی بات کی ہے. دیکھیے سب سے بڑی وجہ ہمارا لائف سٹائل ہے. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جہاں ہماروں کو اپنوں کو ہونا چاہیے تھا وہاں ہمیں اپنے نظر نہیں آتے. ہم غیروں سے امید کرتے ہیں کہ وہ شاید آ کے ہمارا کام کریں. ہم جس جگہ پہ ہیں, ہم نے آج تکلیفیں, اسٹریس کی وجہ سے کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے. دینے والا کون ہے؟ آس پاس کے لوگ. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, پلیز ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے سلام پاکستان میں. ونس اگین ویلکم بیک, سلام پاکستان ناظرین, آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ بات کریں. میں بالکل یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں پہ میں کیونکہ ایک فرد کی حیثیت سے بیٹھا ہوں, کچھ شناخت میری شاید میڈیا کی ہے جو لوگ جانتے ہیں. میں نے جو بھی کام کیا یوگ میں, جب میں نے سوچا کہ یوگ پہ تو کام کر لیا, کما بھی لیا, سب کچھ ہم نے کر لیا, لیکن اس سے دل مطمئن نہیں ہوا. اسی دوران مجھے اتفاق سے ان کا پتہ چلا. میں میڈیا کا آدمی ہوں, پہلے میں نے انویسٹیگیٹ کیا کہ جا کے دیکھوں بھائی کیا ہے, لوگ آ کے کہہ جاتے ہیں. میں نے اس کو دیکھا اور میرے خیال سے 2 شخصیات ایسی ہیں جن سے پہلے دن ملنے کے بعد میرا رابطہ ہمیشہ رہا. ایک حکیم عبدالغفار آغا صاحب, جس لمحے سے میں ملا ہوں آج تک وہ میرے مینٹور ہیں. میں ان کے کاندھے پہ سر رکھ کے روتا ہوں. جب مجھے رونا ہوتا ہے نا تو میں ان کا کاندھا ڈھونڈتا ہوں. آج کل وہ مل نہیں رہا ہے تو میں رونے کے لیے بہت انتظار کر رہا ہوں. اچھا آپ سوچیں, یہ بھی کتنی بڑی خوش نصیبی ہے نا کہ آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کہیں آپ جا کر اپنا غبار نکال سکتے ہیں. کتنے بد نصیب لوگ ہوں گے وہ. سسٹر ایک بات بتاؤں, ایک دن میں بڑا ڈسٹرب تھا, اور ظاہر بات ہے میرا باپ تو نہیں ہے, میرا کوئی بھائی بھی نہیں ہے, نہ چھوٹا ہے نہ بڑا ہے. ایک بہن ہے وہ کینیڈا میں رہتی ہے, امی کینیڈا میں رہتی ہے, میں تو یہاں پہ سسرال میں رہتا ہوں نا میری وائف کے ساتھ, تو وہ بچوں میں رہتا ہوں. یعنی میں کہتا ہوں یہ سسرال ہے میری, میں کہا میرا کینیڈا. میں دکھی تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا, میں اسٹریس میں بھی تھا, پروگرام بھی کر رہا تھا. آغا صاحب سے ملنے گیا, ان کے کلینک گیا تو ان کی چائے پینے تھا جو ڈال کے کھانسی کے لیے بناتے ہیں, بڑی اسپیشل سے میرے لیے. لیکن پتہ نہیں کیوں انہوں نے کسی بات پہ میرا ہاتھ پکڑا تھا بس. اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں. میں اتنا رویا ہوں وہاں بیٹھ کے. وہ کہہ رہے ہیں ہوا کیا تیرا ہاتھ ہی تو پکڑا ہے. میں نے کہا میں تو انتظار کر رہا تھا کوئی اپنا تو ملے نا. ایک وقت آتا ہے میری بہنا جہاں پہ ہم اپنے کاندھے کو تھپکنے والے کا انتظار کرتے ہیں. ساری کامیابی ایک طرف, لیکن یہ انتظار رہتا ہے کوئی تھپکنے والا نہیں ہے. جب وہ مل جائے تو ایسا ہوتا ہے. ہم نے اپنے اس کام میں کہیں اور نہ چاہوں, میں بھی اب نہیں چاہتا کہ میری آنکھوں میں نمی آئے, لیکن اپنوں کو کھو دینا زندگی ختم ہونے کے بعد ایک الگ چیز ہے, لیکن اپنوں کو کھو دینا ان کے زندہ ہوتے ہوئے انتہائی بدقسمت یہ ہے جن کی جو اپنوں کو کھو دیتے ہیں جبکہ وہ زندہ ہوتے ہیں. ہم نے تو وہاں زندگی اور موت کے درمیان جو مریضوں کو دیکھتے ہیں
वहाँ रिश्तों की पहचान होती है। खुदा की कसम बात मैं बहुत और आप जो बात कह रहे हैं ना, ये अल्लाह तौफीक दे आप सबको भी कि अगर आपके घर में बीमार लोग मौजूद हैं तो ये आपका भी बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि हम ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि हमें उनकी तकलीफ़ का भी वो एहसास ही नहीं रहता जिससे वो गुज़र रहे होते हैं, क्योंकि हम आदी हो जाते हैं। हमें लगता है कि ठीक है ये तो रोज़ सालों से ऐसा हो रहा है और रोज़ ऐसा होगा। हालांकि वक्त के गुज़रने के साथ साथ मरीज़ जो है वो और तकलीफ़ में और कमज़ोरी की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन हमें ये लग रहा होता है कि वो शायद आदी होता जा रहा है इस चीज़ का। तकलीफ़ कभी भी इंसान की आदत नहीं बन सकती, वो हमेशा वक्त के गुज़रने के साथ अपनी शिद्दत एहसास बढ़ाती है। हाँ ये ज़रूर है कि रब का फ़ज़ल होता है कि इंसान सब्र करने लग जाता है, लेकिन आप ये नहीं कहते कि तकलीफ़ में कमी आ जाती है, सब्र आ जाता है, बर्दाश्त आ जाता है। लेकिन आप कह रहे हैं ऐसे लोग हैं जिनके पेशेंट्स आते हैं और उनके अटेंडेंट नहीं होते उनके साथ। देखिए मेरा अपना कज़न, मुझसे बड़ा 6 महीने बड़ा भाई, वो इस दुनिया में नहीं है। शादी के 3 महीने के बाद उसके पता है किडनी का मसला है, शादी हुई है, उस खातून को चले जाना चाहिए था। मैं सलाम करता हूँ अपनी भाभी को जिन्होंने पूरा साथ दिया। और उस वक्त हम अपना काम करते थे, उन्होंने एक गाड़ी टैक्सी हायर कर ली थी जो पिक एंड ड्रॉप करती थी। यानी वो आदमी अपने साथ गाड़ी में जाता, टैक्सी में जाता, टैक्सी वाला कहीं घूम फिर के उस घंटे के बाद फिर कई घंटों के बाद वो लेके आ जाता था। कोई जाने आने वाला भी नहीं था। ठीक है, हम तो केयर करेंगे बट अपनी मजबूरियाँ मसाइल थे। लेकिन जिनके हैं वो कभी कभी मुड़ के देखते हैं, पता है क्यों? वो सिर्फ ये पूछ रहे कब जाना है भाई, कब चलना है, तो वो टूट रहा होता है। अगर आप किसी के साथ कुछ नहीं कर सकते तो लबो लहजा ही इतना नरम कर दें कि उसकी डायलिसिस मशीन क्या करेगी, खून साफ करेगी ना, लेकिन दिल में आए हुए तकलीफ को नहीं कर सकते हम। लेकिन मैं आपको बताऊँ, वो जो एक जो 4 दीवारी होती है ना जिसमें कुछ बेड्स लगे होते हैं, वहाँ वो सब लोग एक ही तकलीफ़ से गुजर रहे होते हैं, तो जो उनका आपस में रिश्ता बनता है ना और जो उनका ताल्लुक़ बनता है, शायद वो मेरे उस खून के रिश्ते से भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है, क्योंकि पिछले कई सालों से वो लोग एक सेम रूटीन में वहाँ मिल रहे होते हैं, एक दूसरे से अपना हाल, और सबसे बढ़कर कि जिस तकलीफ़ से एक बेड वाला गुजर रहा है उसी तकलीफ से दूसरा कभी ना कभी ज़रूर गुजरा होता है या गुजर रहा होता है, तो वो एक ऐसी बॉन्डिंग हो जाती है। और वहाँ मैं जो बात कर रही हूँ मेरे फादर के साथ भी था, जब वो इनिशियली वो ज्वाइन किया है उन्होंने जहाँ उनका डायलिसिस होता था, तो तकरीबन कुछ 15 से 16 लोग थे, वो एक ग्रुप था और वो कभी नहीं ज़िंदगी में मिले थे, लेकिन रब ने उनको वहाँ मिलाना था और मिलके उन सब की आपस में बड़ी दोस्ती हो गई, एक दूसरे के घर का हाल, बच्चे, हर चीज़ उनको साथ रहे, और एक एक करके उसमें से एक बेड खाली होने लगा, वो मरीज़ इस दुनिया से जाने लगे, और आखिर में मेरे पापा उसमें से सेकंड लास्ट थे। एक अभी अंकल हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, अल्लाह उनको उनके घर वालों पर उनका साया सलामत रखे। तो ये लोग गिनती करते थे कि अब कितने रह गए हैं हम, अब किसकी बारी आएगी। सोचे ये लोग कितने मजबूत लोग होते होंगे जो ये गिनती करते होंगे कि अच्छा इस महीने इसकी बारी आई है, अब अगला महीना जो है वो किसके घर जाना पड़ेगा हमें अफसोस करने के लिए। मेरा यहाँ मकसद किसी का दिल दुखाना क्या होगा, मैं किस तकलीफ़ में यहाँ बैठी हूँ, मैं इसका आपको इस वक्त एहसास ही नहीं दिला सकती कि मेरे लिए कितना मुश्किल है इस वक्त ये सारी बातें करना। लेकिन मैं सिर्फ ये बात इसलिए यहाँ पर कह रही हूँ कि इन तमाम हालात से आप किसी को बचा सकते हैं। मेरी जैसे शायद बहुत सारे और लोग होंगे जो इस अजियत से गुजरे होंगे, जो उसको समझ सकते होंगे। तो प्लीज़ खुदारा, अगर आपके इर्द गिर्द ऐसा कोई भी शख्स मौजूद है और आपको लगता है कि हालात की वजह से, तंगदस्ती की वजह से वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर डगर पर नहीं चला सकता, तो मदद कीजिए, अपनी इंसानियत के अंदर का जो जज्बा है उसको बरकरार रखिए, लोगों का साथ दीजिए। और मैं एक और बात भी सराहूँगी, जो ज़फ़र साहब मौजूद हैं, लोग अक्सर ऐसे सिचुएशन में साथ छोड़ जाया करते हैं। ज़फ़र साहब, बेगम को जब इस हालात में देखते हैं, एक वक्त होता होगा ना जब आप घर आते होंगे तो आपके लिए दस्तरखान भी लगाती होंगी, गरम रोटी भी बना के आपको देती होंगी। आज रब ने कहा कि अब तुम अपनी बीवी की खिदमत करो, अब आपको उनको रोटी मतलब खाना भी सर्व करना होता होगा, ये सारी चीज़ें। तो ज़िंदगी ने थोड़ा सा पलटा खाया है, तो इसमें आप कितने मजबूत हैं, अपने दिल का हाल ज़रा बताइए। ये तो बड़ी अच्छा सा मुफ्ती के हम फ्री करते हैं इलाज, जो गरीब लोग होते हैं हमारे पास, जहाँ से मर्जी आ जाए
ایک بندہ مجھ سے ٹھیک ہوا, باہر سے آیا تھا امریکہ سے, اس نے کچھ فنڈ دیا مجھے کہ ڈاکٹر صاحب یہ یہاں پہ تو پاکستان میں اندر انجیکشن بھی اتنا مہنگا ہے, تو میری طرف سے کسی کو دے دیجیے گا یہ پیسے انجیکشنوں کی بات میں آپ کے ادارے کو نہیں دے رہا, میں فاؤنڈیشن کو نہیں دے رہا, میں ان مریضوں کو دے رہا ہوں جو میری طرف سے دے دیں. اس عورت کا میرے ذہن میں آیا, اس بچے کا انجیکشن خون کا مسئلہ تھا, بچے کا بلڈ مشکل ہوتا ہے بننا ان لوگوں کا. میں نے دیکھا وہ 35-36 ہزار روپیہ تھا پاکستانی. میں نے آئی عورت تو میں نے کہا پکڑیں بہنی آپ رکھیں, یہ کس نے دیے ہیں. آفرین اس عورت پہ. اس نے بولا ڈاکٹر صاحب مجھے پرسوں ہی کسی بندے نے نا میڈیکل اسٹور والوں سے آمنے سامنے کرا دیا ہے کہ جب بھی یہ عورت آئے تو اس کو انجیکشن تم دے دیا کرو, تو مجھے ضرورت نہیں ہے کہ آپ کسی اور کو دے دیں. ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں, ایگو والے, محبت والے, اور فوراً ذہن میں 10 طرح کی چیزیں ضرورتیں آنے لگ جاتی ہیں کہ اس لیے نہیں تو میں اس وجہ سے استعمال کروں گی. لیکن دیکھیں جن کو رب مضبوط کرتا ہے نا وہ ایسے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ آپ ان کی سوچ کا اور ان کی بس اس کو پتہ ہے اللہ نے مجھے دینا ہے, یہ چلتے پھرتے لوگ کون ہیں, یہ میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے. اور یہ عقیدہ اور یہ ایمان کی نشانی جو ہے اس سے بڑھ کر پھر کیا ہو سکتا ہے. اور اللہ ایسی سوچ سب کو دے, ایسی سوچ سب کے اندر ڈیولپ کرے. اور ڈاکٹر صاحب نے ایک اور بات کہی جس پہ میں چاہوں گی کہ یوگی وجاہت بھی جو ہے وہ اپنا کامنٹ کریں کہ یہ تو کسی کو بھی نہیں پتا کہ اگلا لمحہ جو ہے وہ میسر ہے یا نہیں ہے مجھے یا آپ کو. لیکن ہاں جو لوگ اس تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے کہیں نہ کہیں ہوتا ہے دل میں احساس کہ شاید وقت ان پر کبھی بھی جو ہے وہ بے رحم ہو سکتا ہے. ایک سوچ ہے, ایک ڈیولپ ہوتی ہے. ویسے تو چلتے پھرتے لوگ بھی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, حادثہ ہو جاتا ہے, سانس بند ہو جاتی ہے. اس دن ایک اسکول میں ایک ٹرک آ کے گھس گیا اور وہاں بچے جو کلاس روم میں بیٹھے تھے وہ مر گئے بچے, ٹیچر جو ہے وہ جہاں باغ ہو گیا. میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہ لائف کتنی بے وفا ہے زندگی ہے. وہ اسکول میں بیٹھے, ان کو کیا پتا کہ ایک ٹرک ایسے آئے گا, اور کیونکہ موت نے آنا تھا, اس نے آنا ہے, یہ کبھی بھی کہیں سے بھی آپ کو لے جائے گی. لیکن جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں نا, خدا کے واسطے ان کو بتائیے کہ آپ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں, ان کو احساس دلائیے کہ ان کے ہونے سے آپ کی زندگی میں کتنی رونق ہے. کیونکہ جب وہ چہرے آپ کے سامنے نہیں ہوتے نا, جب آپ ان کو ٹچ نہیں کر پاتے, جب وہ ہاتھ آپ کے سر پر نہیں ہوتے, تو آپ اتنے محروم ہوتے ہیں, تب آپ اتنے محروم ہوتے ہیں کہ اس محرومی کا کوئی خمیازہ جو ہے وہ پورا نہیں کر سکتا. تو میں صرف یہ آپ لوگوں سے کہوں کہ اس وقت بہت مضبوط ہو کر کہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے ان اپنے پیاروں سے, اپنے لوگوں سے محبت کریں, ان کو احساس دلائیں کہ وہ آپ کے لیے کتنا قیمتی ہیں, کتنا ضروری ہے یہ احساس زندگی میں. آپ جو جس طرح الفاظ سے تصویر کشی کرتی ہیں وہ میرے لیے بھی ایک دم ہلا دیتا ہے, کیونکہ وہاں پہ ہم نے یہ دیکھا اور ہم دیکھتے ہیں, ہمارے پاس مریض آتے ہیں. جب میں آپ کو ایک بات کہوں تو آپ بڑی حیران ہو جائیں گے. آپ بات کر رہی ہیں ان لوگوں کی جو ارد گرد ہیں, ان کو مضبوط ہونا چاہیے. ارے میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں کہ مریض اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ بعض دفعہ وہ بہترین ایکٹر بن چکا ہوتا ہے. اس وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ہمیں پتہ ہے کہ اس کی تکلیف کیا ہے. دوسروں سے کیا کہتا ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا, کچھ مجھے وہ بتا رہا ہوتا ہے لوگوں کو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے, جبکہ ایز اے ڈاکٹر ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہ انتہائی تکلیف میں اس وقت, اور اس کے چہرے پہ ایک شکن کیوں نہیں ہوتی پتہ ہے, وہ تکلیف دینا نہیں چاہتا. خدا کے لیے جو آس پاس بیٹھے نا وہ اس کو احساس کریں کہ جو تکلیف میں وہ تکلیف نہیں دے رہا, جن کو تکلیف نہیں ان کے ماتھوں پہ شکن نہیں ہونی چاہیے. وقت گزر گیا, یہ کیسے گزرا یہ میں نہیں جانتی, لیکن سیگمنٹ مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے. الرحمان فاؤنڈیشن آپ انٹرنیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں, تمام ڈیٹیلز تمام شہروں کی مل جائیں گی. کراچی میں آپ کب تک ہیں ڈاکٹر صاحب؟ میں کل آیا تھا, 22 تاریخ کو آتا ہوں ہر ماہ کی, اور آج واپس ہی ہے لاہور کے لیے, اور نیکسٹ 22 کو آپ 22 ہر ماہ کی. میں صرف یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گا, ایک تو ادارہ رحمان ہے, الرحمان نہیں ہے, تاکہ کوئی ویب سائٹ پہ نیٹ پہ جانا چاہے تو دیکھیں ہمیں. دوسری نمبر پہ ہم کوئی ڈونیشن نہیں مانگ رہے, ہم دے رہے ہیں, ڈیلیور کر رہے ہیں. ہم ڈیلسی سینٹر بنائے ہوئے لوگوں کے لیے. میں ایک بات کہنا چاہوں گا جو مانگنا چاہتا ہوں کہ ہمیں لوگ آئیں, لوگوں کو ملیں, جو ہمارے پیشنٹ ہوتے ہیں جو ڈیلسیز کروا رہے ہوتے ہیں ان کو ضرور ملا جائے, تاکہ ان کے اندر محبت ہو کہ یار یہ جو ملنے آتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں لوگ. رائٹ جناب, بہت شکریہ آپ تینوں شخصیات کا, بہت شکریہ. ایک بریک, انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے. سلام پاکستان.